बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया सबक शुरू कर रहे हैं और सबक का नाम है मरकब इजाफ़ी। और ये सिलसिला है आइए कुरान समझें आसान तरीके से। और ये ऑनलाइन क्लास होती है। शुरू करते हैं, आइए कुरान सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 3 है ये और मरकब इजाफ़ी है। इसमें के इन मरकबात को पढ़ें। कौमो हुदन, ताआमो मिस्कीनिन, खीलु हामिदिन, हुक्मो अमीरिन, कलमो उमरिन, कलामो रसूलिन। देखें इसमें क्या तब्दीली आई है। पहला जो इसम है कौमुन होता था, यानी मीम के ऊपर दो पेश होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक पेश हो गया है दो के बजाय, और ये बन गया कौमु हुदिन। और हुद पहले हमने मरकबे तौसीफी में पढ़ा था कि हुदुन था, हुदुन से हुदिन बन गया कौमो हुदिन। क्या तब्दीली आई? पहला जो इसम है उसमें दो पेश के बजाय एक पेश लग गया। और आपको पता है कि एक पेश क्यों लगता है? जब मारफा होता है, जब कोई इसम मारफा होता है और ख़ास तौर पे हमजा लाम जब लगाते हैं उससे पहले, तो दो पेश के बजाय एक पेश लग जाता है। तो कौमु ये एक पेश हो गया, हमजा लाम नहीं लगा, फिर भी ये एक पेश हो गया, और ये बगैर हमजा लाम के ये इसम मारफा बन गया है। तो कौमु हुदिन हो गया, हुदन के बजाय हुदिन। और हमने इसमों की हालत में पढ़ा था कि ये दो ज़ेर जो है निशानी है इसम की। कौन सी हालत की? इसम की मफऊली हालत की। तो कौमो हुदिन हो गया। ताआमो यानी ताआमुन था, ताआमो मिस्कीनिन हो गया। और खीलु हामिदिन, हुक्मो अमीरिन, कलमो उमरिन, कलामो रसूलिन। यानी यहाँ हमने सिर्फ ये नोट करना है कि कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं। तो दो तब्दीली हमने नोट की हैं आई हैं। एक तो पहला जो इसम है उसमें दो पेश के बजाय एक पेश हो गया, और दूसरा इसम जो है उसके आखिरी हर्फ में दो पेश जो थे उसकी जगह दो ज़ेर हो गई। अब इन इसमों पर गौर करें, वही हम देखते हैं कि इसमें क्या, उन तब्दीलियों को फिर से देख लेते हैं। कौमु हुदिन, तो आमो मिस्कीन। हम अभी तर्जमा नहीं कर रहे, हम सिर्फ तब्दीलियों को नोट कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। ये जैसे कौमुन था, अब ये हो गया कौमो, दो के बजाय एक पेश हो गया। और इसी तरह ये हुदिन, दो पेश के बजाय दो ज़ेर हो गई। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो आमुन था, तामुन की जगह हो गया तामु, दो के बजाय एक पेश हो गया। और मिस्कीनुन था, ये दो पेश के बजाय दो ज़ेर हो गई, यहाँ पर मिस्कीनिन हो गया। इन मरकबात का तर्जमा जब हम करेंगे तो हम किस तरह तर्जमा करेंगे? देखिए, कौमु हुदिन, कौमु हुदिन, हुद की कौम, यानी जो उसी तरह मरकब तौसीफी की तरह हुद का तर्जमा हमने पहले किया है, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम की कौम, हुद की कौम। और दूसरा ताआमो मिस्कीन, मिस्कीन का खाना, मिस्कीन का खाना। यानी यहाँ एक तब्दीली हमने तर्जमा करते हुए क्या की है कि बीच में की और का लगा दिया, हुद की कौम, मिस्कीन का खाना। तो ये जो मरकब बना है, इस मरकब को मरकब इजाफी कहते हैं। कौमु हुदिन, हुद की कौम, ताआमो मिस्कीन, मिस्कीन का खाना, खीलु हामिदिन, हामिद का घोड़ा, कलामो रसूलिन, रसूल का कलाम, हुक्मो अमीरिन, अमीर का हुक्म, कलमो उमरिन, उमर की कलम या उमर का कलम। तो का या के या की हमने लगा दिया। तो ये इस तरह का जो मरकब होता है, जैसे कौमो हुदिन
اس میں اسے ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اس میں یہ قوم ایک ہے اور یہ قوم جو ہے یہ مضاف ہے اور دوسرا ہود یہ مضاف علیہ ہے. مرکب توصیفی میں ہم نے صفت اور موصوف کا پڑھا تھا. مرکب اضافی میں ہم مضاف اور مضاف علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور دوسرا اسم مضاف علیہ ہوتا ہے. ہود کی قوم. ان مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان مثالوں میں دو اسموں کو ملایا گیا ہے. پہلے اسم کے آخری حرف پر پیش اور دوسرے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہیں، یعنی دو زیر لگا دی ہیں. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور ایسا مرکب کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، اس اسم کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے، اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے. ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے بعد والے اسم کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں رکھا جاتا ہے اور درمیان میں کا، کے یا کی کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ان کا ترجمہ کریں. قوم ہود، ہود کی قوم. طعام مسکین، مسکین کا کھانا. حیل حامد، حامد کا گھوڑا. حکم امیر، امیر کا حکم. قلم عمر، عمر کی قلم. کلام رسول، رسول کا کلام. یوم دین، سورہ فاتحہ میں آتا ہے یوم دین، دین کا دن، یعنی اس دن قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں یوم، دن، دین، دین یعنی جس دن بدلے کا دن. دین و مسلمن، مسلمان کا دین. مرض و قلبن، دل کا مرض. فساد و ارزن، زمین کا فساد. بیت و رفیقن، دوست کا گھر. رب و ناسن، لوگوں کا رب. اصحاب و نارن، آگ کے رہنے والے یا آگ کے ساتھی. صدور ناسی، لوگوں کے دل. رب فلکن، صبح کا رب. حسد و حاسدن، حاسد کا حسد. شر غاسقن، غاسق اندھیرا چھا جائے جب، اس کا شر، اس کا فساد. کتاب و بنتن، بیٹی کی کتاب. مضاف کے ساتھ آپ دیکھیں، مضاف جو ہے اس کے ساتھ الف لام کا اضافہ نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی. مضاف یعنی پہلا جو اسم ہے اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور حمزہ لام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے معرفہ سمجھتے ہیں. اب ان مرکبات اضافی پر غور کریں. فضل اللہ، اس میں آپ دیکھیں کیا تبدیلی آئی ہے. جو بعد والا اسم ہے وہ معرفہ ہے اور اس میں حمزہ لام کا اضافہ ہوا ہے. حمزہ لام کے اضافے سے آپ کو پتا ہے کہ اگر دو پیش ہوں تو ایک پیش ہو جاتا ہے، دو زیر ہوں تو ایک زیر ہو جاتی ہے، دو زبر ہوں تو ایک زبر ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ جو ہے اسم معرفہ ہے. اس سے پہلے الہ سے پہلے حمزہ لام لگا ہے تو اسے اللہ بن گیا. فضل اللہ، اللہ کا فضل. کتاب اللہ، دار الآخرتی، دار کہتے ہیں گھر کو. یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن. اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. نصر اللہ، اللہ کی مدد. دین اللہ، اللہ کا دین. رب الفلکی، صبح کا رب. شر النفساتی، نفسات پھونکے مارنے والوں کا شر. رب الناسی، لوگوں کا رب. مالک الناسی، لوگوں کا مالک. شر الوسواسی، وسوسے کا شر. تو کا یا کے یا کی کا اضافہ ہم نے کیا ہے. ان مرکبات اضافی پر غور کرنے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان مرکبات اضافی میں دوسرے اسم کے شروع میں حمزہ لام کا اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کے آخری حرف کے نیچے دو کے بجائے ایک زیر جو ہے لگا دی گئی ہے.
اب ان مرکبات اضافی کا ترجمہ کریں، ہم نے ترجمہ کیا بھی ہے۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دار الاخرات، آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم، نماز کا قیام، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، نصر اللہ، اللہ کی مدد، دین اللہ، اللہ کا دین، رب الفلکی، صبح کا رب، شر النفاساتی، پھونکے مارنے والی جادوگرنیوں کے کا شر، رب الناسی، لوگوں کا رب، مالک الناسی، لوگوں کا مالک، شر الوسواسی، وسوسے کا شر۔ ان مرکبات اضافی کا ترجمہ کیجئے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، طلب العلم، علم کی طلب، طلب و علم۔ اب دیکھیں پہلے میں العلم سے پہلے حمزہ لام لگا ہے، اس لیے میم کے نیچے ایک زیر لگ گئی ہے، لیکن طلب و علم اس میں حمزہ لام نہیں لگا، اس لیے میم کے نیچے دو زیر لگ گئی، مطلب ایک ہی ہوگا۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، عالم الغیب، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، عالم، رسول اللہ، اللہ کا رسول، رب المشرقین، مشرقوں کا رب، رب المغربین، مغربوں کا رب، آیت اللہ، اللہ کی نشانیاں، اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یعنی فرق صرف یہ ہے کہ جب مضاف علیہ کے ساتھ حمزہ لام کا اضافہ کرتے ہیں تو دو زیر کے بجائے ایک زیر کر دیتے ہیں۔ ان مرکبات اضافی پر غور کرنے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا مضاف پہلے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی، مضاف ہمیشہ حمزہ لام کے بغیر ہوتا ہے اور اسے معرفہ مانا جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی وہ مضاف پر تنوین نہیں ہوتی، اور چوتھی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اگر حمزہ لام ہوگا تو ایک زیر ہوگی، اگر حمزہ لام اس سے پہلے نہیں ہوگا تو دو زیر ہوں گی۔ مضاف علیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی، لیکن مضاف جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ ان مرکبات پر آپ اعراب لگائیں، ان کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کہاں اعراب کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اعراب سے مراد کسی بھی لفظ کے آخری جو حرف ہے اس کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے یہاں کتاب اللہ ہے تو یہ کتاب اللہ ہی ہو جائے گا، نعمت اللہ، طلب العلم۔ اسی طرح طلب و علم ہوگا یہاں پہ، لحم الخنزیری، عالم الغیبی، اور اس طرح رسول اللہ، رب المشرقین، رب المغربین، آیات اللہ، اطاعت الرسول ہوگا۔ اسی طرح بیت اللہ ہو جائے گا۔ اسموں کے ان مرکبات کو پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں تین آگے ہیں، ایک ہے لحم و سید البر، حج البیت اللہ، یہ تین جو ہیں وہ اسم آپس میں مل گئے ہیں، تین اسموں کا مجموعہ بن گیا۔ ان اسموں کو پہ ہم غور کرتے ہیں کہ یہ مجموعہ کیسے بنا، یہ مرکب کیسے بنا۔ لحم و سید البر، اس میں لحم و گوشت ہے، سید کہتے ہیں شکار کو، بر کہتے ہیں خشکی کو۔ لحم و سید البر یعنی خشکی کے شکار کا گوشت۔ دو مرکبات اضافی اس میں آگے ہیں، حج و بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج، حج و بیتی، اور پھر بیت اللہ، یعنی دو مرکبات اضافی ہیں، ایک لحم و سعیدن ہو گیا اور دوسرا سعید البر ہو گیا۔ اسی طرح حج البیتی ہو گیا ایک مرکب اضافی، اور دوسرا بیت اللہ، یہ دو مرکب اضافی ملا کر ایک یہ مرکب بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لحموں میں دو پیش کے بجائے ایک پیش آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تو برین تھا، اس میں چونکہ حمزہ لام لگا ہے تو ایک زیر اس کی جگہ ہو گئی، دو زیر کے بجائے ایک زیر ہو گئی۔ اسی طرح سعیدن تھا تو سعیدن میں بھی حالانکہ حمزہ لام نہیں لگا لیکن دو زیر کے بجائے ایک زیر ہو گئی، کیوں؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں تو یہ حج دو کے بجائے ایک پیش ہو گیا، اور اسی طرح بیتن ہونا چاہیے تھا، یہ حمزہ لام نہیں ہے پھر بھی بیتی ہم نے کیا ایک زیر لگائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ تو چونکہ معرفہ سے پہلے حمزہ لام لگا ہوا ہے اس لیے دو زیر کے بجائے ایک زیر آ گئی ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیسے یہ آ گیا، یہ کیسے ہوا، تین جب یہ ملتے ہیں تو ہم اس میں کیسے تبدیلیاں کرتے ہیں اس پہ پھر غور کریں۔ لحم و سعید البر،
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لحم و سعیدن، یہ اصل میں مرکب اضافی تھا، لحم و سعیدن یعنی شکار کا گوشت، یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح سعید البر جو ہے، بر کہتے ہیں خشکی کو، خشکی کا شکار، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ دو مرکب اضافی ہے، لحم و سعیدن اور سعید البری۔ اب ان دو مرکبات کو جب ملایا گیا تو سعیدو یہ شکار ہے، شکار کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے لحمو کا مضاف علیہ ہے، یعنی لحم و سعیدن اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سعیدو جو تھا یا سعیدن تھا، یہ لحمو کا مضاف علیہ ہے، اس لیے اس کے دال کے پیش کو زیر میں بدلا گیا ہے، یعنی یہ جو پیش تھا اس کو ہم نے زیر میں بدل دیا ہے، تو اس لیے یہ ہو گیا لحم و سعیدی۔ اب یہ جو سعیدی ہے چونکہ مضاف علیہ بن گیا، اس لیے مضاف علیہ جو ہے وہ دو زیر کے بجائے ہم اس کو ایک زیر لگا دیا، لیکن دو کے بجائے ایک کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعید البر جو ہے اس میں سعید دیکھیں پھر مضاف بن گیا ہے بر کا، یعنی خشکی کا شکار، تو سعید لحم و سعیدن میں تو سعیدن مضاف علیہ ہے، لیکن سعید البر میں سعید پھر مضاف بن گیا، اور مضاف جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حمزہ لام نہیں لگاتے، اور حمزہ لام نہیں لگاتے، اور ہمیشہ اس میں حرکت جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ہوتی ہے، یعنی ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش لگتا ہے۔ چونکہ سعید جو ہے وہ جب لحم و سعیدن، سعیدن جو ہے جب یہ مضاف علیہ بنا لحموں کا تو دو زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن جب یہ سعید البر کا مضاف بن گیا تو اس وجہ سے یہ دو کے بجائے ایک زیر یہاں ہم نے کر دی ہے، اس طرح یہ مرکب جو ہے وہ بن گیا لحم و سعید البر، یعنی البر خود سعیدوں کا مضاف علیہ ہے، اس لیے اس کے دال کو زیر میں بدلا گیا تو یہ بن گیا لحم و سعید البر، اس کا ترجمہ ہوگا خشکی کے شکار کا گوشت۔ اب ان مرکبات کو آپ دیکھیں، ان کا ترجمہ کریں، لحم و سعید البر، خشکی کے، یعنی بعد والے کا پہلے ترجمہ کریں گے، خشکی کے شکار کا گوشت۔ حج البیت اللہ، اللہ کے گھر کا، یعنی اللہ سب سے آخر میں، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، حج اللہ کے گھر کا حج۔ ابواب و مساجد اللہ، اب مساجد اللہ اللہ کی مساجد، ابواب کہتے ہیں دروازہ، دروازوں کی جمع ہے، اللہ کی مساجد کے دروازے۔ طعام و فقراء المساجد، مساجد یعنی جو مساجد کے فقراء ہیں ان کا کھانا، یعنی وہ فقراء، وہ غریب جو کہ مساجد کے ہیں، مسجد کے میں کے رہنے والے ہیں، ان کا کھانا۔ اس طرح صوت و عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کا کوڑا۔ مالک و یوم الدین، قیامت کے دن کا